बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ वारिस इकबाल और आज आपके लिए लाया हूँ एक नए मौजू पर नई वीडियो। लेसन स्टार्टिंग एक्टिविटीज़, एक नहीं, दो नहीं, 10। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका एहसानमंद हूँ कि आपने मेरी लेसन रैप अप की एक्टिविटीज़ पर मबनी वीडियो को पसंद किया, बल्कि बहुत पसंद किया। और मैं आपसे तवक्को करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी पसंद करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उन लोगों तक ये ज़रूर पहुँचाइए, शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो आइए जी, चलते हैं हम लेसन स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ की तरफ। सबक के आगाज़ की पहली सरगर्मी, सबक का आगाज़ किस तरीके से किया जाता है, मैं 10 तरीके आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। इससे पहले कि हम ये देखें कि लेसन स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये क्यों होती हैं, क्यों ज़रूरत है लेसन स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ की। लेसन स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ की ज़रूरत इसलिए है कि सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि सबसे पहली ज़रूरत ये है कि सबक का आगाज़ बच्चों को सीखने में मदद दे, ऐसा आगाज़ होना चाहिए। यानी हम एक ऐसी सरगर्मी से आगाज़ करें जो हमारे बच्चों को हमारा नया मौजू सीखने में मदद दे। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि हमारे बच्चे, हम आगाज़ से ही बच्चों को फ़आल कर लें, हम आगाज़ में ही बच्चों को एक्टिवेट कर लें। और तीसरी जो बहुत अहम बात है वो ये है कि बच्चों को सोचने पर मजबूर कर दें। लेसन के शुरू में ही हम बच्चों को इस तरह से मसरूफ़ कर लें कि वो मौजू पर सोचें और आगे बढ़ें। और ख़ास बात उसके बाद अगली जो है वो ये है कि पिछले किसी सबक से ताल्लुक़ बनाएं। ताल्लुक़ बनाने के लिए भी सबक की सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए जी, देखते हैं पहली सरगर्मी क्या है। तो उसमें पहली जो एक्टिविटी है वो ये है कि आप बच्चों के सामने पिछले किसी सबक की झलकियाँ रखते हैं। अब वो झलकियाँ अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंप्यूटर के ज़रिए से कर लीजिए, अगर कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फ्लैश कार्ड इस्तेमाल कर लीजिए, फ्लैश कार्ड नहीं इस्तेमाल करते तो तस्वीर इस्तेमाल कर सकते हैं। और पिछले लेसन की अगर रिकॉर्डिंग रखी हुई है, ऑडियो वीडियो जो भी है, तो वो भी इस्तेमाल की जा सकती है और मतन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के सामने रखें और बच्चों से क्विज़ की सूरत में भी हो सकता है और वैसे भी बच्चों को वो दिखाकर हम, अगर मिसाल के तौर पे मैंने अगर विजुअल बच्चों के पास रिकॉर्ड रखा हुआ है अपने पास और कंप्यूटर में मैं दिखाता हूँ तो बच्चे बहुत पिछले किसी सबक के हवाले से बच्चे उससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाएंगे। तो एक तो ये जी सरगर्मी है, बहुत ही अहम सरगर्मी है। अगली जो सरगर्मी है वो ये है कि जो मौजू आप चाहते हैं पढ़ाना, उस मौजू के हवाले से बच्चों को 2 मिनट तक लिखने का चैलेंज दें। इसका नाम है 2 मिनट राइटिंग चैलेंज। 2 मिनट तक लिखने का चैलेंज दें। बच्चे 2 मिनट के लिए उस मौजू पर लिखें।
1 منٹ بھی ہو سکتا ہے، 2 منٹ بھی ہو سکتے ہیں. یہ آپ کی لیسن ڈیمانڈ کے مطابق، لیسن کی ضرورت کے مطابق یہ ٹائم آپ رکھ سکتے ہیں. تو آپ ان سے لکھوائیں، ان کو کلرڈ پیپر دیں، چھوٹے چھوٹے پیسز آف پیپر، اور ان کے اوپر وہ بچے لکھیں. اگر بڑی کلاسز ہیں تو سادہ پیپر دیے جا سکتے ہیں. اگر چھوٹی کلاسز ہیں تو بچوں کو مختلف جانوروں کی تصاویر کاٹ کر، شیپس کاٹ کر دی جا سکتی ہیں. اور یوں جناب آپ کا 2 منٹ تک لکھنے کا چیلنج. تو اگلی جو سرگرمی ہے نمبر 3، وہ بھی پہلی سے ملتی جلتی ہے. پچھلی میں آپ نے دیکھا کہ لکھنے کا چیلنج تھا، اس میں 1 منٹ ریڈنگ چیلنج ہے. 1 منٹ کے لیے پڑھائی کا چیلنج ہے. پڑھائی آپ کے جو موضوع آج آپ نے شروع کرنا ہے یا کیا ہوا ہے، اس سے متعلق آپ پڑھائی کے لیے 1 منٹ دے رہے ہیں. بچے سب خاموشی سے وہ پڑھ رہے ہیں. ان کی ریڈنگ کی کوئی امتحان نہیں ہو رہا، کوئی ٹیسٹ نہیں ہو رہا، کوئی غلطیاں نہیں نکالی جا رہی. بچے ان سے پڑھ رہے ہیں. اسی طرح جو پچھلی سرگرمی تھی اس میں بھی بچوں کے لکھنے کی جو تھی، صرف بچے لکھیں اور اس میں ان کی غلطیاں نہ دیکھی جائیں، ان کی غلطیاں نکالی نہ جائیں، ان کو بالکل آزاد ہو کر لکھنے کا موقع دیا جائے. اصل چیز آپ کا مواد ہے کہ بچے کیا اس مواد پر لکھ سکتے ہیں، اور اس میں یہ کہ کیا وہ مواد پڑھ سکتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں، کتنی حد تک پڑھتے ہیں، اور آگے لے کے چلتے ہیں. اور اس کے بعد جی چوتھی سرگرمی جو کہ لیسن سٹارٹر ایکٹیویٹی ہے، نیو ٹاپک آئیڈیا ڈسکشن، نئے موضوع پر بات چیت. اب نئے موضوع پر بات چیت آپ فون کلاس بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کلاس کو آپ نے سوال کیے ہیں اور بچوں نے اس کے جواب دیے ہیں، اور وہ آگے بڑھتی ہے، ڈسکشن جیسے ہوتی ہے، سارے بچے شامل ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری سرگرمی اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ گروپ میں دے دیں بچوں کو، کہ بچے اپنے اپنے گروپ کے اندر اس موضوع پر بات چیت کریں اور اس موضوع کو ڈسکس کریں جو موضوع آپ نے پڑھانا ہے. اور مناسب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ڈسکشن کارڈ بنا کے دے دیں ان کو، اور ہر گروپ کے پاس کارڈ ہو اور وہ کارڈ کے ذریعے سے کام کریں. جوڑی میں بھی ہو سکتا ہے کہ جوڑیوں میں آپ کروا لیں. KWL ایکٹیویٹی بہت مشہور یہ اسٹریٹجی ہے، بچوں کو کروائی جاتی ہے، اور بہت مزہ بھی آتا ہے، خوبصورت بھی ہے. اور اس میں یہ ہوتی اس طرح سے ہے، یہ جو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ میں کیا جانتا ہوں یا جانتی ہوں، میں کیا جاننا چاہتا ہوں یا میں کیا جاننا چاہتی ہوں، یا میں کیا جان چکا ہوں، میں کیا جان چکی ہوں. اور مطلب پہلے میں ہے کہ what I know، میں کیا جانتا ہوں، میں کیا جانتی ہوں. what I want to know، میں کیا جاننا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. اور آخر 2 حصے یہ پہلے والے کروا کے شروع میں یہ کروائے جاتے ہیں، اور بچوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیں. اور جب بچے وہ لیسن کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر what I learned، یہ میں کیا جان چکا ہوں. تو یہ ایک طرح سے KWL جو ہے یہ آپ کی سٹارٹر ایکٹیویٹی بھی ہے، لیکن اس کا تعلق ریپ اپ سے بھی ہے. تو آپ جب پورا لیسن کروا چکے تو پھر آپ بچوں سے کہیے کہ ہاں جی وہ پیپر جو رہ گیا تھا KWL کا، بچوں کو پتا ہونا چاہیے، بچوں کو بتا دیں کہ KWL کیا ہوتا ہے. تو وہ نکالیے، اور نکال کے تو آپ لکھیے کہ what I learned، میں کیا جان چکا ہوں. تو یوں جناب یہ ہے KWL 1 question 2 answer، یہ نمبر 6 ایکٹیویٹی ہے اور سرگرمی ہے اور اسٹریٹجی ہے. 1 سوال 2 جواب. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں سے 1 سوال پوچھتے ہیں اور اس کے 1 سوال کا 1 جواب ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم بچوں سے 1 سوال پوچھ رہے ہیں
اور بچے اس کے 2 جواب دے رہے ہیں، اور سوال کس چیز سے ریلیٹڈ ہے، یا تو میرے کسی پریویس لیسن کے بارے میں ہوگا یا پھر میرے موجودہ لیسن کے حوالے سے ہے کہ بچوں کو میں اس موضوع کو کروانے سے پہلے یہ سوال کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں۔ تو اس میں طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ زبانی بھی ہو سکتا ہے اور لکھ کے بھی ہو سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے فلیش کارڈ دیے جا سکتے ہیں جس کے اوپر ہر بچے کے پاس 2 اور سوال تو آپ نے بورڈ پر لکھ دیا ہے اور اس کا جواب آپ بچے لکھتے ہیں۔ تو بچے سوال بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اس کے جواب لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس ہو، اور پھر آپ بچوں سے یہ کہیں کہ اچھا جناب آپ نے یہ لکھا ہے، ایک سوال کے 2 جواب لکھے ہیں، چلیں آئیے اب ہم پڑھتے ہیں، اور پھر آپ بعد میں دیکھیے کہ آپ کے سوالوں کے جو جواب لکھے گئے ہیں وہ کس حد تک درست ہیں اور کہاں ان میں کمی بیشی کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 7 برین سٹارمنگ ہے۔ برین سٹارمنگ ایک بڑی سرگرمی ہے، اس کے بے شمار ترجمے کیے جاتے ہیں، اور میری آپ سے یہی التجا ہے کہ اس کا کوئی ترجمہ نہ کیا جائے، اس کا ترجمہ برین سٹارمنگ ہی ہے، یہی رہنے دیجئے۔ اطلاعاتم خیزیاں، دماغ کو ہلانا اور یہ اور وہ اس طرح کے ترجمے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ برین سٹارمنگ جو ہے یہ بہت طریقوں سے ہوتی ہے، اور اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں برین سٹارمنگ پہ ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا جو ہوگی۔ تو یہاں پہ میں ایک سمپل اس میں یہ بات کرتا ہوں کہ کسی ایسے طریقے سے بچوں کے سارے بچوں کے خیالات کو کسی ایک جگہ پہ لے آنا۔ اب ہم برین سٹارمنگ کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں، اور یہ بالکل عام سی مثال ہے چھوٹے سے لیول پر، اور سب سے سادہ اور سب سے آسان طریقہ ہے۔ میں یہاں پہ صرف یہ ایک طریقہ بیان کر رہا ہوں برین سٹارمنگ کی، جو میں ویڈیو بناؤں گا تو اس میں برین سٹارمنگ کے ایک سے زیادہ مزید طریقے بتاؤں گا۔ تو ابھی یہ ایک طریقہ دیکھیے، تو ہم نے دیکھا آسمان برین سٹارمنگ کرنی ہے۔ اب بچوں ہم نے بورڈ پہ لکھا آسمان، اور بچوں کی طرف سے جوابات آنا شروع ہوئے ہیں، اور جب بچوں کی طرف سے جواب آیا تو کیا جواب آیا؟ بچوں نے کہا جی بلند، بالکل۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، لکھ دیا۔ کسی نے اور نے کہا جی نیلا، لکھ دیا۔ کسی نے کہا سیاہ، لکھ دیا۔ کسی نے کہا بادل ہوتے ہیں جی، بالکل ہوتے ہیں جی۔ چاند بھی ہوتا ہے، بالکل، لکھ دیا جی۔ کسی نے کہا جی ستارے، لکھ دیا۔ کسی نے کہا جی سورج، لکھ دیا۔ جو بچے بولتے جا رہے ہیں ہم وہ لکھتے جا رہے ہیں، کسی کو انکار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بچہ یہ کہتا ہے جی کہ گندا، تو ٹھیک ہے، ہم گندا بھی لکھ دیں گے۔ اگر کوئی بچہ کہتا ہے زمین، ہم زمین بھی لکھ دیں گے۔ جب ہم نے یہ سارا لکھ دیا، لکھنے کے بعد پھر ہم یہاں سے شروع ہوئے بلند سے، اس ایک سے، اور پھر ہم نے کہا بلند ہے جی آسمان، ہاں جی آسمان بلند ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نیلا ہے، سیاہ ہے، نیلا ہے آسمان، نیلا ہوتا ہے، سیاہ بھی ہوتا ہے، رات کو کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل جی بادل بھی ہوتے ہیں، بارش بھی پھر ہوتی ہے، پھر ہم بارش بھی لکھ سکتے ہیں، چاند بھی، ٹھیک ہے۔ تو یوں سارا کچھ، لیکن یہ جو زمین لکھا ہے یہ کچھ ٹھیک نہیں، یہاں زمین آسمان سے، زمین سے آسمان نظر آتا ہے۔ تو یہ جی ایک میں نے سادہ سا طریقہ بتایا ہے برین سٹارمنگ کا، اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلا ہے جی مائنڈ میپنگ۔ مائنڈ میپنگ اور برین سٹارمنگ بہت ہی قریب ہے، اور اس میں عام طور پر جو ہمارے ہاں ٹیچرز ہیں اور لوگ جو مائنڈ میپنگ اور برین سٹارمنگ کرتے ہیں، تو وہ برین سٹارمنگ اور مائنڈ میپنگ کو ایک ہی کر دیتے ہیں، اگرچہ ہے تو برین سٹارمنگ ہی ہے تو خیالات کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا ہے، جیسے برین سٹارمنگ بھی ہوتا ہے، اسی طرح سے مائنڈ میپنگ بھی ہوتا ہے، لیکن طریقہ دونوں کا مختلف ہے۔ برین سٹارمنگ کا طریقہ میں نے ایک بتا دیا، اور اب یہ مائنڈ میپنگ کا طریقہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے بنا ہوا ہے۔ وہاں پہ اگر میں آپ کو پہلے دکھاؤں تو اس کا جو فارمیٹ تھا یہ ہے برین سٹارمنگ کا، اور مائنڈ میپنگ کا فارمیٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل اور ہے۔ میں نے یہاں پہ 2-3 رنگ دے دیے، بلیک اور سفید دے دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے برین سٹارمنگ نہیں کی بلکہ غالب کے اوپر مائنڈ میپنگ کی ہے۔ مثال کے طور پہ غالب شاعر کرتے جی، شاعری کرتے تو شاعری
کے نیچے جی ہم نے ان کی پوری یہ لکھتی ہے، استدلالی انداز تھا، فلسفیانہ انداز، رومانیت تھی، وغیرہ وغیرہ. اور اگر تاریخی مکتوب نگاری لکھا ہے تو مکتوب نگاری میں بھی ہم نے مکتوب نگاری کو اگر آپ یوں کر کے دیکھیں تو یہ بالکل الگ سے آ جاتا ہے. زندگی ان کی کیسی گزری ہے وہ بالکل ہم نے الگ کر دیا. تو یوں مائنڈ میپنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میپ پورا بن جاتا ہے، ایک ایک ریجن الگ الگ بنتا جاتا ہے، ایک ایک موضوع اس کے پھر انڈر اس کے سب موضوعات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اس میں آتے آتے. تو یہ مائنڈ میپنگ ہے جی. بہت سادہ سا ایک انداز میں نے اختیار کیا ہے مائنڈ میپنگ کا، اور ویڈیو کی صورت میں یہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو یہ تو تھا جی مائنڈ میپنگ. اور اس کے بعد برین رائٹنگ. برین رائٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچوں کو کوئی ویب سائٹ دی ہے اور یا کوئی ٹول دیا ہے اور آپ نے کہا کہ جی آپ فوراً وہاں پہ لکھنا شروع کر دیں. برین اسٹارمنگ کا ہی ایک طریقہ کار ہے. یا پھر یہ ہے کہ آپ بچوں کو پوسٹرز دے دیتے ہیں اور آپ ہر بچے سے کہتے ہیں کہ آپ اس کا جواب لکھیں، اور وہ لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد وہ ایک جگہ پہ ڈسپلے کر دی جاتی ہیں، اور پھر سارے بچوں سے کہتے ہیں کہ جی آئیے اب آپ آ کے اس کو پڑھ لیجئے. اور یوں آپ کا بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نئے موضوع کے لیے بچوں کو تیار کر لیتے ہیں. تو برین رائٹنگ ہوگی. اور اس کے بعد اگلا جو ہے 10 گرافک آرگنائزرز ہوتے ہیں. گرافک آرگنائزرز کی ایک تصویر بھی میں نے آپ کو دے دی ہے، اور ہم یہ اس تصویر سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بنیادی طور پہ ہم بچوں کو ایک پکچر سی دے دیتے ہیں، اور اس پکچر کے اندر بچے لکھتے ہیں اور اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. یہ آپ گروپ میں بھی کر سکتے ہیں، یہ جوڑیوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ الگ الگ بھی ہو سکتا ہے. گرافک آرگنائزرز انگریزی میں بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں. اگر آپ گرافک آرگنائزر گوگل پہ لکھیں تو آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے. وہاں سے آپ کو آئیڈیا مل جائے گا بہت زیادہ کہ ہم اپنے سبجیکٹ میں اردو میں کس طریقے سے گرافک آرگنائزرز بنا سکتے ہیں. تو بے شمار طریقے سے یہ بنائے جا سکتے ہیں. چھوٹی کلاسز میں شیپس دے کر گرافک آرگنائزرز بنتے ہیں، بڑی کلاسز میں چارٹ پیپر پر فلپ چارٹ کے بن سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے ایک تصویر دکھا دی ہے، میرا خیال ہے کہ مثال یہاں پہ دینے کی ضرورت نہیں. اس تصویر سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گرافک آرگنائزر کیا ہوتے ہیں. گرافک آرگنائزر کی یہ میں نے جو مثال دی ہے یہ ایک مضمون کی مثال ہے کہ آغاز ایک چھوٹا سا لکھے بچے، اور اس کے بعد تفصیل کے لیے 2 جملے لکھیں، تفصیل کے لیے 2 جملے لکھیں. تو ایک الگ الگ 2 جملے لکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے بچوں کو پیراگرافنگ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور ایک جملہ بھی لکھوایا جا سکتا ہے اس موضوع کے حوالے سے. تو کچھ نہ کچھ اگر ہم نے مضمون نویسی کروانی تو کچھ نہ کچھ آپ پہلے بچوں سے کرواتے ہیں تاکہ بچے اس کام میں شامل ہو جائیں، آپ کے ساتھ آ جائیں. اگر آپ خود سے کروانا شروع کر دیں گے تو اس طرح سے پھر وہ بچے اس میں شامل نہیں ہوتے. تو یہ تو تھی جناب 10 آپ کے پاس اسٹریٹجیز لیسن کے سٹارٹنگ کے بارے میں. لیسن سٹارٹر ایکٹیویٹیز ہیں یہ. لیسن سبق کے آغاز کے بارے میں یہ ایکٹیویٹیز ہیں. یہ سرگرمیاں ہیں، یہ حکمت عملیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ سبق کا موضوع طریقے سے متوازن طریقے سے آغاز کر سکتے ہیں. اور جناب اگر آپ کو مزید مجھ سے رہنمائی چاہیے تو میری یہ کانٹیکٹ حاضر ہے، ای میل بھی اور میرا واٹس ایپ گروپ نمبر بھی. اور یہ کاوش آن لائن لرننگ سینٹر .com یہ میری ویب سائٹ ہے. اس ویب سائٹ پہ آپ آئیے. آپ کو نرسری سے لے کر او لیول تک آپ کو بہت سے وسائل یہاں پہ آپ کو ملیں گے، تو جس طرح سے میرے چینل کے اوپر آپ کو مل رہے ہیں. اور میں آخر میں ایک صدا یہ کروں گا جو پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح سے کام کرتا رہوں اور آپ کو نئی نئی موضوعات کے اوپر ویڈیوز ملتے رہیں، اور آپ اگر میرا چینل دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اوپر میں نے ہر کلاس کو سامنے رکھا ہے، اور میں ٹیچنگ کے حوالے سے بھی سامنے رکھا ہے، ٹریننگ کے حوالے سے سامنے رکھا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اردو
کا ٹیچر ایک ترقی یافتہ جدید خیالات اور جدید اسٹریٹجیز سے جسے میں کہوں گا کہ تعلیمی تدریسی اسلحہ ہے اس سے لیس ہونا چاہیے. اور یوں آپ میرے اس چینل کو پروموٹ کیجیے. آپ نے قیمتی وقت دیا، آپ کو بہت شکریہ. مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں. بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.